मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। जिस तरह ज़बूर 143 की 8 में है कि सुबह को मुझे अपनी शफ़क़त की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाती हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आओ हम खुदा की रोशनी में चलें, जो खुदावंद नूर है। और जब हम उस राह पे चलेंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। जिस तरह हमने मकाशवा देख रहे हैं कि 5 पहली आयत देखी थी कि जो तख्त पे बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी। वो किताब कौन थी? वो कलाम मुकद्दस था। वो कौन थे? खुदा के वादे थे। वो कौन सा रास्ता था जिस पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फतह पाकर हमें नजात दी है। और आज के जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो यूहन्ना मकाशवा का 6 बाब है और उसकी एक आयत में, पहली आयत में है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। ये 4 जानदार खुदा के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे कि दानियल नबी की किताब में हम देखते हैं कि 4 जानदार उन शरीरों और बुरी सल्तनतों को जाहिर करते हैं। और हमने देखा कि खुदावंद जो ये मोरे तोड़ने आए हैं, ये शैतानी कुव्वतें हैं जिन पर गालिब होने के लिए आए, इन्हें ख़त्म करने के लिए आए, और जो दुनिया पे हुकूमत करते थे। अगर हम दानियल का 7वां बाब देखेंगे तो उनमें सब कुछ हम पढ़ सकते हैं कि उनकी बेशुमार आँखें जो अलामतें थी, और जानदारों हर तरह हर चीज़ और हर वाक़े को जानते थे। और हम यहाँ पे 4 जानदारों के बारे में देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 4 जानदार थे। पहला जानदार कौन था? शेर बब्बर, जो हमारा यीशु शेर बब्बर है, यहूदा का शेर बब्बर, बछड़े की तरह ज़बा किया गया, इंसान बनकर मुजस्सम होकर मेरे और आपके लिए दुनिया में आए, और अकाबों का जोर पाकर शैतान को पर गालिब होकर वो चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 4 इख्तियार जो हैं वो ताकत और हिकमत और तेज़ी को बयान करते हैं, तेज़ी को ज़ाहिर करते हैं। ये सारी चीज़ें कायनात में बहुत अहमियत रखती हैं। ये जानदार रात दिन मुसलसल खुदा की तमजीद करते हैं। अगर हम देखें मकाशवा 4 बाब उसकी 8 आयत में, रात दिन बगैर आराम किए कहते हैं, कदूस 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 कादिमुती खुदा बाप, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम इन जानदारों को मकाशवा 4:7 में भी देखें तो ये वही जानदार हैं जिसमें लिखा गया है कि पहला जानदार बब्बर की मानिद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाबों की मानिद है। और खुदा और बरे का रूहा मुकद्दस यूहन्ना तख्त पर मौजूद हस्ती खुदा के बर्रे के बारे में बयान करता है कि ये बर्रा ये मसीह है। और जानदार और 24 बुजुर्ग दोनों उनकी हमदो सना करते हैं, जो खुदा के कलाम को पूरा करने पर कादिर हुए, और उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया। इसीलिए शेर बब्बर का बच्चा कहा जाता है। दाऊद बादशाह यहूदा के कबीले से था, और हम जानते हैं कि पैदाइश 49 उसकी 8-9 में भी लिखा है, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। और इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत में कि मैं मसीह को खुदा का बर्रा की सूरत में पेश किया गया। यह तशबीह किस कदर यशायाह नबी में अगर देखें 53:7 पर है, उसमें भी यही पेश किया गया है कि खुदा का खादिम उस बर्रे की तरह खामोश है जिसे ज़बा करने को ले जा रहे थे, और हमारे खुदा ने ज़रा भी बर्रे की तरह ज़बा होकर मुझे और आपको बचाया है। खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए कफ़ारा अता किया है, और खुदा ने हमें भी, जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 16 बाब 18-19 में कि
اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پترس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم رواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پہ کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ یہ خداوند پترس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اناجیل میں، چاروں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو، متی کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو مسول لینے والا تھا اسے انسانی صورت میں بیان کیا گیا، اور مرکز جو شیر تھا، جو تعلیمی طور پر وہ مشنری تھا اور وہ ایجوکیٹر تھا اور وہ مشن کو چلا رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں لوکا جو بیل کہلاتا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اور یوحنا ہم دیکھتے ہیں یوحنا جو خدا کا شاگرد تھا وہ ماہر گیر تھا، اور یہ سب جو خدا نے اپنے شاگرد چنے تھے اور خدا باپ نے انہیں اختیارات بھی دیے تھے۔ اگر ہم دیکھیں زکریا کا کیا مطلب ہے، جیسے خدا نے یاد رکھا ہو، اور زکریا کے اگر ہم دیکھتے ہیں چھٹا باپ، اس کی پہلی آیات سے دیکھیں، 4 رٹھوں کی روحا، اور اس کی پہلی آیات میں یہ لکھا ہے، تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رٹھا نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ خداوند یہ کیا؟ تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرشتے نے مجھے جواب دیا کہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو خداوند کے حضور سے نکلی ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ 4 گھوڑے تھے، اور چاروں گھوڑوں میں سے جو پہلا گھوڑا تھا، اگر ہم زکریا کی اسی کی چھٹے باپ کی 8 آیات میں دیکھیں گے، تب ادھر لکھا ہے، تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا، دیکھ جو شماری ملک کو گیا ہے، انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے، مطلب وہ فتح یاب ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زبور 104 اس کی 4 میں ہے کہ تو اپنے فرشتوں کو ہوا اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر یہ سفید گھوڑا اور اس پر جو کمان لیے بیٹھا تھا، جو سوار تھا، وہ فتح یابی کی علامت ہے، وہ فتح یابی کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، اور خدا نے جب یہ 7 مورے پوری کی غالب آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ 5:3 میں کہ جو غالب آئے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ خداوند خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہمیں اس کلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو اپنے اس کلام کے مطابق اس راستے کو سینچ کر مجھے اور آپ کو دکھایا ہے۔ یہ راستہ لہو سے سینچا گیا ہے، یہ راستہ ہم سب کے لیے بنایا گیا ہے، جو خدا نے ہم سب کے لیے بنایا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تم بھی غالب آؤ، اور خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو ہی ہم غالب آئیں گے، جس طرح ہمارا یسوع غالب آیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا فتح یاب ہوا، آج وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کرنا ہے، فتح یابی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 19:16 میں کہ اور جو اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، ہالےلویا، یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جس نے ہمیں فتح یاب کیا ہے، ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے آزاد کر کے ہمیں ایک راستہ، فتح یابی کا راستہ دیا ہے۔ یاد رکھیں کامیابی کی سیڑھیاں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے، خود ہی اپنی صلیب پر روز اٹھانی ہے، ارادے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ کامیابی کا تاج ملے گا۔ اعتماد جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، اپنے مانگنے والوں کے لیے بہتر راستہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جس طرح خداوند نے موسیٰ کو چھڑی دی، کیونکہ موسیٰ خدا کے ساتھ تھا اور خدا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہ خدا کے پاک حکموں کو مانتا تھا موسیٰ، تو خداوند اس کی رہبری کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح خدا نے اسے چھڑی دی اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا۔ اسی طرح آج بھی میرا اور آپ کا خدا وہی قدرت رکھتا ہے، ہمیں صرف خدا پہ
اعتماد رکھنا ہے، اور اس کا اعتماد ابدی چٹان ہے اور ابدی زندگی کا محفوظ راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح دانیال نبی کو خدا نے بچایا شیروں کی مان سے، کیونکہ وہ دن میں 3 دفعہ خدا کی حضوری میں آتے تھے، 3 دفعہ خدا کو سجدہ کرتے تھے، 3 دفعہ گھٹنوں کے بل آتے تھے، تو خدا نے انہیں بچایا۔ جس طرح ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، صبح، دوپہر اور رات کا۔ ایک بچی کو میں نے پوچھا تو وہ کہتی نہیں میں دن کا نہیں کھاتی تو مطلب اب ہم سب دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور بیچ میں بھی چھوٹی چھوٹی بریکس ہوتی ہیں ہماری، کچھ نہ کچھ چائے کے ساتھ کھا لیا، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو کیا دن میں 3 دفعہ ہم اپنی روح کو نہیں بھر سکتے؟ کیا ہم دن میں 3 دفعہ خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے؟ تاکہ خداوند نے جس طرح دانیال نبی کو شیروں سے بچایا، وہ ہمیں بھی ہماری مشکلوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچائے گا۔ چاہے مشکلیں، دکھ، تکلیف کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور مانگنے پر وہ قادر مطیع خدا ہم سب کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ حالات اور زندگیاں بہت مشکل ہونے والی ہیں۔ ابھی سے ہمیں ان مشکل وقتوں پہ چلنے کے لیے کلام کی اس قدرت کو لے لینا ہے، خدا کی حضوری میں جھکنا سیکھ لیں، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب ابدی زندگی کے وارث بنیں، تاکہ خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ خدا باپ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، خدا باپ میں سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، تاکہ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں۔ وقت برا آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں موریں کھل رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا باپ جس کے کان ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے وہ سنے بھی اور دیکھے بھی، اور جس کے ابھی بھی آنکھیں بند ہیں کیونکہ وہ کلام میں نہیں ہیں، آج بھی وہ اندھیروں میں ہیں، لیکن جو کلام پڑھتے ہیں وہ جان رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت آ رہا ہے، وہ دعاؤں میں ہیں، نہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرح نارمل زندگی گزارے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے نوح کی کشتی کے زمانے میں ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ لیکن نوح جو خدا کا بندہ تھا، وہ صرف خدا کی مرضی کو پورا کر رہا تھا، وہ اپنے کام کر رہا تھا۔ آندیاں آ رہی تھی، طوفان آ رہے تھے، سوچو 100 سال میں کیا کیا نہیں ہوا ہوگا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن وہ صرف خدا کی مرضی کو پورا کر رہا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں تھوڑے سے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر وہی دنیا داری میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہاں پہ سکھاتا ہے کہ ہمیں مسلسل خدا سے بنے رہنا ہے، مسلسل خدا کے حضوری میں بندے رہنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، خداوند دروازے پہ کھڑے ہیں، ہمیں اس وقت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی کلیسیاؤں کو تیار کرنا ہے۔ اسی لیے کلام کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ سارے ہتھیاروں کو پہن لینا ہے، جو خدا کا زندہ کلام ہے اسے لے لینا ہے۔ یہ تلوار میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ ہمیں وقت کے مطابق چلانی پڑے تو ہم چلا سکیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے، خدا باپ اس کلام کی قدرت کو، قوت کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ باپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ میں سب کے لیے حکمت کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ میں سب بیماروں کے لیے خاص شفا کو مانگتی ہوں جو صرف آپ کے پاس ہے، جن کے پاس روزگار نہیں، پیارے باپ جن کے لیے روزگار کی دعا کرتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ جہاں میرا یسوع ناصری آ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی کمی، کبھی کمزوری نہیں رہتی۔ باپ جی سب کے ساتھ ہو، تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے آپ کا زور، آپ کی قدرت کو مانگتے ہیں، اور آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتے ہیں۔ سب کے لیے پاک فرشتوں کو مانگتے ہیں جو 2400 گھنٹے سب کی حفاظت کریں باپ جی۔ خاص طور پہ ملک اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور خدا باپ جی فتح یابی کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا فتح یاب ہوا، اور اس نے ہم سب کو بھی فتح یاب کیا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے خدا باپ، اسی نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔